नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन अजमईन इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। पिछली वीडियो में हमने न्यू बुक 4 के सबक नंबर 2 को मुकम्मल कर लिया था। आज हम अपनी इस वीडियो का आगाज़ इसी सबक की तमारीन से करेंगे। तो जो लोग ओल्ड बुक्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो ओल्ड बुक 2 के सबक नंबर 12 की तमारीन पर आ जाएं। पहला सवाल है सहीह मा यली, यानी कि जो दर्ज झेल में है उसे सही करें। तो इन्होंने जो यहाँ पर ये जुमले लिखे हुए हैं ना, ये सारे गलत हैं। अगर आपने सबक को अच्छी तरह समझ कर पढ़ा होगा तो आपके लिए इनके जवाबात देना बहुत आसान हो जाएगा। तो जुज़ नंबर 1 है तबहसु उम्मु अहमदा अनिल मिफ्ताही। तो उम्मे अहमद किस चीज़ को ढूंढ रही थी? वो चाबी को ढूंढ रही थी? नहीं ना, वो अपनी मेडिसिन ढूंढ रही थी। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अनिद दवाई। तो फिर ये जुमला कुछ यूँ हो जाएगा तबहसु उम्मु अहमदा अनिद दवाई, यानी कि उम्मे अहमद मेडिसिन को ढूंढ रही थी। जुज़ नंबर 2 है सतज़हबु उम्मु अहमदा इलल मुस्तशफ़ा मआ ज़ौजिहा। तो उम्मे अहमद ने हॉस्पिटल जो है वो अपने शौहर के साथ जाना था। किसके साथ जाना था? जी हाँ, अपने बेटे के साथ। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे माँ इब्निहा, या फिर हम बेटे का नाम भी लिख सकते हैं। हम यूँ भी लिख सकते हैं माँ अहमदा। चलिए आगे चलते हैं। जुज़ नंबर 3 है उम्मु अहमदा ला तारिफुत दुक्तूरा सुआदा, यानी कि उम्मे अहमद डॉक्टर सुआद को नहीं जानती थी। तो क्या ऐसा ही था? जी नहीं, ऐसा नहीं था ना, वो जानती थी। अच्छा, तो फिर अब हम इस जुमले को कैसे दुरुस्त करेंगे? पता है हम क्या करेंगे? हम सिर्फ इस ला को डिलीट कर देंगे, ठीक है ना, इस ला को ख़त्म कर दें तो ये जुमला बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा, ठीक है ना। ये जुमला कुछ यूँ हो जाएगा उम्मु अहमदा तारिफुद दुक्तूरा सुआदा, यानी कि उम्मे अहमद डॉक्टर सुआद को जानती है। चलिए जुज़ नंबर 4 है अहमदु यहफज़ु सूरतल कलमी व इख्वतुहु यहफज़ूना सूरतल मुल्की। तो ये दुरुस्त है या गलत है? जी हाँ, ये गलत है। इसको दुरुस्त कैसे करें? हम यहाँ पर अल कलमी की जगह अल मुल्की लिख देंगे और इस अल कलमी को अल मुल्की की जगह पर लिख देंगे। फिर ये जुमला बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। अहमद जो था वो सूरह मुल्क हिफ्स कर रहा था और उसके भाई सूरह कलम हिफ्स कर रहे थे, ठीक है ना। जुज़ नंबर 5 है जीरानु हामिदिन ज़हबू इला रियादी। तो हामिद के जो हमसाए थे क्या वो रियाज गए हुए थे? नहीं ना, कहाँ गए थे? जी हाँ, मक्का गए हुए थे ना। इसलिए हम इला रियादी की जगह इला मक्कता लिख देंगे। मक्कता जो है ना ये ममनू मिनस सर्फ है, और याद रखें कि जो अल्फाज ममनू मिनस सर्फ होते हैं ना उनमें ना अल आ सकता है और ना तनवीन, ठीक है ना। तनवीन नहीं आती लेकिन अल भी नहीं आ सकता, उनमें हम अल नहीं लगाएंगे, हम लिखेंगे इला मक्कता। सवाल नंबर 2 है अन्निसिल फ़ाइला फ़ी कुल्लिन मिनल जुमलिल आतियती। अन्निस का क्या मतलब है? तुम मुअन्नस बनाओ। ये फ़ेल अमर है और इसके मानी हैं तुम मुअन्नस बनाओ। किसे? फ़ाइल को। यानी कि दिए गए सारे जुमलों में
ہم نے فائل کو مؤنث میں تبدیل کرنا ہے اور اسی کے مطابق پھر ہم جملے میں باقی چینجز بھی لا سکتے ہیں۔ تو اس پہلے جملے کو ایک مثال کے طور پر انہوں نے خود ہی ہمیں سالو کر کے بتا دیا ہے، اور باقی جملوں کو اسی کے پیٹرن پر ہم نے مؤنث میں تبدیل کرنا ہوگا۔ تو پہلا جملہ ہے اتعرف اللغۃ العربیۃ یا سیدی۔ سیدن کے اردو میں معنی ہوں گے محترم یا جناب، اور انگلش میں اس کے معنی ہوں گے سر۔ سیدتن اس کی مؤنث ہوگی اور اس کے معنی ہوں گے میڈم، میم یا محترمہ۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں تعارفو کیا ہے، یہ فعل مضارع مرفوع بالضمہ ہے، اور اس کا فاعل کہاں ہے؟ فعل کی اس صنعت میں ہمیشہ فاعل مستتر ہوتا ہے۔ تعارفو میں کون مستتر ہوتا ہے؟ انتا، اس لیے ہم کہیں گے الفاعل ضمیر مستتر و تقدیرہ انتا۔ پھر اللغۃ اس کا مفعول بھی ہے، اور العربیۃ اس اللغۃ کی نعت ہے۔ یا حرف ندا ہے، سیدہ اس کا منادہ ہے، وہو مضاف، اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے۔ یعنی کہ اے میرے جناب، کیا آپ عربی زبان جانتے ہیں؟ تو اب ہم نے ایک مؤنث سے مخاطب ہونا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس تعریفو کو تعریفینہ میں تبدیل کر دیں گے، اور اس تعریفینہ کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع بثبوت نون اور الفاعل الیاء۔ تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا اتعرفین اللغۃ العربیۃ یا سیدتی، یعنی کہ اے میری محترمہ، کیا آپ عربی زبان جانتی ہیں؟ دیکھیں، اردو میں محترم یا محترمہ کے ساتھ ہم میری یا میرا نہیں لگاتے، لیکن عربی زبان کا یہ سٹائل ہے۔ اس میں چونکہ یا متکلم آیا ہے، اس لیے میں نے اس کا ترجمہ میری محترمہ کا ہے۔ چلیے، جز نمبر 2 ہے ماذا تأکل یا محمد، یعنی کہ اے محمد تم کیا کھا رہے ہو؟ تو اب محمد کے لیے تأکلو آیا ہے۔ اگر ہم اس محمد کی جگہ آمینہ لکھ دیں تو پھر یہ تأکلو تأکلینا میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا ماذا تأکلینا یا آمینتو۔ اچھا، آپ کو یاد رہے کہ اس کورس میں ہم لوگ جملے کے آخر میں وقف نہیں کرتے ہیں۔ اصولاً تو وقف کرنا چاہیے، لیکن ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم جملے کے آخر میں وقف نہیں کرتے ہیں، تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں نا، ان کے ذہن میں آخر کے اعراب بھی اچھی طرح بیٹھ جائیں۔ بعد میں تو ظاہر ہے آپ وقف کریں گے، لیکن فی الحال کورس کرنے کے دوران ہم وقف نہیں کریں گے، اور یہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی انسٹرکشنز ہیں۔ تو جز نمبر 3 ہے این تجلس فی الفصل یا احمد، یعنی کہ اے احمد تم کلاس میں کہاں بیٹھتے ہو؟ اب دیکھیں، احمد کے لیے تجلسو آیا ہے، تو اگر اس احمد کی جگہ ہم لیلا لکھ دیں تو پھر ہمیں تجلسو کو بھی تجلسینہ میں تبدیل کرنا پڑے گا۔ تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا این تجلسین فی الفصل یا لیلا۔ تو اس کے معنی ہوں گے اے لیلا تم کلاس میں کہاں بیٹھتی ہو؟ کلاس کو اردو میں جماعت کہتے ہیں نا، تو آپ اگر پیور اردو میں ترجمہ کرنا چاہیں تو پھر آپ کلاس کا ترجمہ جماعت لکھیں۔ ابھی جو ہے نا ہماری اردو جو ہے نا وہ مکس ہو گئی ہے، ہم لوگ اردو میں بہت سے انگلش کے الفاظ عام زندگی میں بھی مکس کرتے ہیں نا، اس لیے میرے منہ سے بھی کچھ الفاظ انگلش کے ہی نکل جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی مدرسے میں پڑھتے ہیں تو آپ جو ہے نا انہیں اردو میں تبدیل کر دیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب میں انگلش کے الفاظ استعمال کرتی ہوں تو بہت سے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں آپ انگلش کیوں استعمال کرتی ہیں، اور جب میں پیور اردو کے الفاظ استعمال کرتی ہوں تو بہت سے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ آپ اردو میں مت بولا کریں، انگلش میں بولا کریں۔ تو اب مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں۔
جز نمبر 4 ہے متی تذهبوا الی المستشفی یا ابی، یعنی کہ اے میرے ابو آپ ہاسپٹل کب جاؤ گے؟ چلیے اب ایسا کرتے ہیں کہ ابھی کو امی میں تبدیل کر دیتے ہیں، تو پھر ہمیں تذہبو کو بھی تبدیل کرنا پڑے گا، تو یہ ہو جائے گا تذہبینا۔ تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا، متی تذہبینا الی المستشفی یا امی، یعنی کہ اے میری امی آپ ہاسپٹل کب جاؤ گی؟ جز نمبر 5 ہے ماذا تقول یا اخی، یعنی کہ اے میرے بھائی تم کیا کہہ رہے ہو؟ چلیے اب اخی کو ہم اختی میں تبدیل کر دیتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں تقولو کو تقولینا میں تبدیل کرنا پڑے گا، تو یہ ہو جائے گا ماذا تقولینا یا اختی، یعنی کہ اے میری بہن تم کیا کہہ رہی ہو؟ جز نمبر 6 ہے متی ترجع من المدرسة یا علی، یعنی کہ اے علی تم اسکول سے کب واپس آؤ گے؟ چلیے اب علی کو ہم فاطمہ میں تبدیل کر دیتے ہیں، تو پھر ترجعو کو ہمیں ترجعینا میں تبدیل کرنا پڑے گا، تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا، متی ترجعینا من المدرسة یا فاطمۃ، یعنی کہ اے فاطمہ تم اسکول سے کب واپس آؤ گی؟ جز نمبر 7 ہے الی من تکتب هذه الرسالة یا بشیرو، یعنی کہ اے بشیر تم کس کی طرف یہ خط لکھ رہے ہو، یا تم کس کے لیے یہ خط لکھ رہے ہو؟ تو چلیے اب بشیر کو ہم سلمہ میں تبدیل کر دیتے ہیں، تو پھر ہمیں تکتبو کو تکتبینا میں تبدیل کرنا پڑے گا، تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا الی من تکتبینا هذه الرسالة یا سلمہ، یعنی کہ اے سلمہ تم کس کی طرف یہ خط لکھ رہی ہو، یا تم کس کے لیے یہ خط لکھ رہی ہو؟ جز نمبر 8 ہے ای سورۃ تحفظ الآن یا اخی، یعنی کہ اے میرے بھائی تم ابھی کون سی سورت حفظ کر رہے ہو؟ چلیے اب اخی کو اختی میں تبدیل کر دیتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں تحفظو کو تحفظینا میں تبدیل کرنا ہوگا، تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا ای سورۃ تحفظین الآن یا اختی، یعنی کہ اے میری بہن تم ابھی کون سی سورت حفظ کر رہی ہو؟ جز نمبر 9 ہے اتفہم الدرس جیدا یا حامد، یعنی کہ اے حامد کیا تم سبق کو اچھی طرح سمجھ رہے ہو؟ چلیے حامد کو ایسا کرتے ہیں عائشہ میں تبدیل کر دیتے ہیں، تو پھر تفہمو کو تفہمینا میں تبدیل کرنا ہوگا، تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا اتفہمین الدرس جیدا یا عائشۃ۔ جز نمبر 10 ہے متی تغسل ھذا القمیص یا یاسر، یعنی کہ اے یاسر تم اس قمیض کو کب دھو گے؟ یہ بہت گندی ہو گئی ہے کبھی تو دھو لیا کرو۔ چلیے اب ایسا کرتے ہیں یاسر کو زینب میں تبدیل کرتے ہیں، تو پھر تغسلو کو ہمیں تغسلینا میں تبدیل کرنا ہوگا، تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا متی تغسلین ھذا القمیص یا زینب، یعنی کہ اے زینب تم اس قمیض کو کب دھوگی؟ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے انس الفاعل فی کل من الجمل الآتیتی، تو اب یہاں پر بھی ہم نے فاعل کو مذکر سے مؤنث میں تبدیل کرنا ہے، لیکن یہاں پر ایک تبدیلی ہے۔ پچھلے سوال میں
فاعل واحد تھا اور اب ان سوالوں میں فاعل جمع ہے۔ جمع مذکر سے ہم نے اسے جمع مؤنث میں تبدیل کرنا ہوگا، یعنی کہ ہم نے انتم سے انتنا میں فاعل کو تبدیل کرنا ہے۔ تو یہاں پر بھی ڈاکٹر صاحب نے پہلے جز کو خود ہی سے حل کر دیا ہے تاکہ یہ ہمارے لیے ایک مثال بن جائے۔ تو چلیے اس مثال کو پڑھ لیتے ہیں۔ اینا تذہبون یا اخوانو، یعنی کہ اے بھائیو تم سب کہاں جا رہے ہو؟ چلیے اب ایسا کرتے ہیں کہ یا اخوانو کو یا اخواتو میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں تذہبونا کو بھی تذہبنا میں تبدیل کرنا پڑے گا۔ تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا، این تذہبنا یا اخواتو، یعنی کہ اے بہنوں تم سب کہاں جا رہی ہو؟ جز نمبر 2 ہے این تسکنون یا رجالو، یعنی کہ اے آدمیوں تم کہاں رہتے ہو؟ چلیے اب ہم نے کیا کرنا ہے، رجالو کو نساء میں تبدیل کریں گے۔ عورت کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ امرأتن، اور اس کی جمع ہوتی ہے نساءن۔ دیکھیں امرأتن اور نساءن بالکل مختلف الفاظ ہیں نا، لیکن عربی زبان میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اگر ہم رجالو کو نساء میں تبدیل کرتے ہیں تو پھر ہمیں تسکنونا کو تسکنہ میں تبدیل کرنا پڑے گا۔ تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا، اینا تسکنہ یا نساء، یعنی کہ اے عورتوں تم کہاں رہتی ہو؟ اب یہاں پہ سب میں اس لیے نہیں کہہ رہی نا کہ عورتوں اور آدمیوں ان دونوں میں جمع موجود ہے، اس لیے یہاں پر میں سب لگانے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہی، کیونکہ جملے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جملہ جمع کے لیے ہے۔ جز نمبر 3 ہے القہوۃ تشربون ام الشائی یا اخوانو۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پوائنٹ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ دراصل القہوۃ ہے، ٹھیک ہے نا؟ حمزہ استفہام اور القہوہ کا جو الف ہے نا، ان دونوں کو جب ہم یکجا کر دیں گے، اکٹھا کر دیں گے تو یہ آ میں بدل جائے گا۔ اور اس آ کو پڑھنے کا بھی ایک اسٹائل ہوتا ہے جس میں پتہ چلے کہ آپ سوال کر رہے ہیں۔ تو اسے ہم اس طرح پڑھیں گے، القہوۃ تشربون ام الشائی یا اخوانو، یعنی کہ اے بھائیو تم قہوہ پیتے ہو یا چائے؟ چلیے اب اخوانو کو ہم اخواتو میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے پھر ہمیں تشربونا کو تشربنا میں تبدیل کرنا ہوگا۔ تو یہ سوال کچھ یوں ہو جائے گا، القہوۃ تشربنا ام الشائی یا اخواتو، یعنی کہ اے بہنوں تم قہوہ پیتی ہو یا چائے؟ چلیے اب جز نمبر 4 ہے اتعرفون رقم ہاتف الجامعۃ یا اخوانو۔ چلیے اب مجھے بتائیے کہ رقم ہاتفی کا کیا مطلب ہوگا؟ رقم جو ہے وہ نمبر کو کہتے ہیں، اور ہاتف فون کو کہتے ہیں، یعنی کہ اے بھائیو کیا تم یونیورسٹی کا فون نمبر جانتے ہو؟ تعریفون کون سا فعل ہے؟ عرفہ یعرفو۔ تو چلیے اب اخوانو کو اخواتو میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا، اتعرفنا رقم ہاتف الجامعۃ یا اخواتو، یعنی کہ اے بہنوں کیا تم یونیورسٹی کا فون نمبر جانتی ہو؟ یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں، کیا تمہیں یونیورسٹی کا فون نمبر پتہ ہے؟ چلیے آگے چلتے ہیں۔ جز نمبر 5 ہے لما تضحکون یا اولادو۔ تو اب یہ دیکھیں یہ تضحکون کیا ہے؟ فعل ہے دہیکا یا دھکو،
اور اس کے معنی ہوتے ہیں ہنسنا۔ تو اب اس جملے کے معنی ہوں گے اے لڑکو تم کیوں ہنس رہے ہو؟ تو چلیے ابھی اولادو کی جگہ بناتو لکھ دیتے ہیں۔ تو پھر ہمیں تدحکونا کو تدحکنا میں تبدیل کرنا ہوگا۔ تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا لما تدحکنا یا بناتو۔ جز نمبر 6 ہے اتقرؤون القرآن کل صباح یا اخوانو۔ اس کے معنی ہوں گے اے بھائیو کیا تم ہر صبح قرآن پاک پڑھتے ہو؟ چلیے اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اخوانو کو اخواتو میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو پھر اس کے لیے ہمیں تقرؤنا کو تقرأنا میں تبدیل کرنا ہوگا۔ تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا اتقرأن القرآن کل صباح یا اخواتو، یعنی کہ اے بہنوں کیا تم ہر صبح قرآن پاک پڑھتی ہو؟ جز نمبر 7 ہے اتساءلون المدرس اسئلة کثیرة یا اولادو، یعنی کہ اے لڑکو کیا تم استاد سے بہت سوالات کرتے ہو؟ چلیے اب پھر ہم اولادو کو بناتو میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو پھر ہمیں تساءلونا کو تسألنا میں تبدیل کرنا ہوگا۔ یہ فعل کون سا ہے؟ سألا یسألو۔ تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا اتسألن المدرس اسئلة کثیرة یا بناتو۔ اچھا بناتو کا ترجمہ لڑکیوں بھی ہو سکتا ہے اور بیٹیوں بھی ہو سکتا ہے، دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اولادو کا ترجمہ لڑکوں بھی ہو سکتا ہے اور بیٹوں بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا اب یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا اتسألن المدرس اسئلة کثیرة یا بناتو، یعنی کہ اے بیٹیو کیا تم استاد سے بہت سوالات کرتی ہو؟ جز نمبر 8 ہے اتسمعون الاخبار من الاذاعة کل یوم، یعنی کہ کیا تم سب ریڈیو سے ہر روز خبریں سنتے ہو؟ اب یہاں پہ دیکھیں یا کے بعد کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، آخر میں یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے صرف اس تسمعون کو مؤنث میں تبدیل کرنا ہے۔ تو یہ ہو جائے گا اتسمعن الاخبار من الاذاعة کل یوم، یعنی کہ کیا تم سب ہر روز ریڈیو سے خبریں سنتی ہو؟ جز نمبر 9 ہے مع من تلعبون یا ابنائی، یعنی کہ اے میرے بیٹو تم کس کے ساتھ کھیلتے ہو؟ اب ہم ابنائی کو بناتی میں تبدیل کر دیں گے۔ تو پھر تلعبون کو بھی ہمیں تلعبنا میں تبدیل کرنا پڑے گا۔ تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا مع من تلعبنا یا بناتی، یعنی کہ اے میری بیٹیوں تم سب کس کے ساتھ کھیلتی ہو؟ یا اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے تم سب کس کے ساتھ کھیل رہی ہو؟ اس کا ترجمہ ہم ان دونوں طرح سے کر سکتے ہیں۔ جز نمبر 10 ہے لما تجلسون ہنا یا رجالو۔ اچھا ہنا کا ترجمہ ہم زیادہ تر وہاں کرتے ہیں، لیکن بعض جگہوں پر اس کا ترجمہ یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ ہنا ایک ایسا ظرف ہے نا کہ اس کا دونوں صورتوں میں ترجمہ کیا جا سکتا ہے، یہ ڈسٹینس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو لما تجلسون ہنا یا رجالو کے معنی ہوں گے اے آدمیوں تم وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ چلیے اب ہم کیا کریں گے، اب ہم رجالو کو نساؤ میں تبدیل کر دیں گے۔ تو پھر ہمیں تجلسونا کو بھی تجلسنا میں تبدیل کرنا پڑے گا۔ تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا لما تجلسنا ہنا یا نساؤ، یعنی کہ اے عورتوں تم وہاں کیوں بیٹھی ہو؟
سوال نمبر 4 ہے حول المبتدا فی کل من الجمل الآتیتی الی جمع۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ مبتدا کو جمع میں تبدیل کرنا ہے، یعنی کہ ہم نے کیا کرنا ہوگا؟ انا کو نحنو میں تبدیل کرنا ہوگا۔ تو پہلا جز ہے انا افہم الدرس جیداً، یعنی کہ میں سبق کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ اب یہاں پر انا مبتدا ہے اور افہم الدرس جیداً یہ ایک پورا جملہ فعلیہ ہے۔ پھر جب ہم اس جملہ فعلیہ کو انالائز کریں گے تب ہم کہیں گے افہمو فعل مضارع مرفوع بالضمہ ہے، فاعل مستتر ہے و تقدیرہ انا، اور پھر یہ الدرسہ جو ہے نا یہ اس کا مفعول بہ ہے اور جیداً مفعول مطلق ہے۔ تو چلیے ابھی مبتدا کو جمع میں تبدیل کرتے ہیں۔ تو ہم کیا کریں گے؟ تو ہم انا کو تو نحنو میں تبدیل کر دیں گے، لیکن افہمو کو بھی ہمیں نفہمو میں تبدیل کرنا پڑے گا، باقی جملہ ایسے ہی رہے گا۔ تو یہ ہو جائے گا نحنو نفہم الدرس جیداً، یعنی کہ ہم سبق کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں۔ جز نمبر 2 ہے انا لا اذهب الى السوق کل یوم، یعنی کہ میں ہر روز بازار نہیں جاتا ہوں۔ چلیے اب جب ہم انا کو نحنو میں تبدیل کریں گے تو اذهب کو نذهب میں تبدیل کریں گے۔ تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا نحنو لا نذهب الى السوق کل یوم، یعنی کہ ہم ہر روز بازار نہیں جاتے ہیں۔ جز نمبر 3 ہے انا اشکرک یا استاذ، یعنی کہ اے استاد میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب ہم انا کو نحنو میں تبدیل کریں گے اور اشکرکا کو نشکرکا میں۔ تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا نحنو نشکرکا یا استاذو، یعنی کہ اے استاد ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جز نمبر 4 ہے انا اجلسو امام المدرسی، یعنی کہ میں استاد کے سامنے بیٹھتا ہوں یا استاد کے آگے بیٹھتا ہوں۔ تو چلیے اب انا کو ہم نحنو میں تبدیل کریں گے اور پھر اس کی خاطر اجلسو کو نجلسو میں۔ تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا نحنو نجلسو امام المدرسی، یعنی کہ ہم استاد کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ جز نمبر 5 ہے انا الآن اکتب برقیتاً، برقیتاً کسے کہتے ہیں؟ ٹیلی گرام کو، یعنی کہ میں ابھی ٹیلی گرام لکھ رہا ہوں۔ تو چلیے اب انا کو نحنو میں تبدیل کرتے ہیں اور اس کے لیے اکتبو کو ہم نکتبو میں تبدیل کریں گے۔ تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا نحنو الآن نکتبو برقیتاً، یعنی کہ ہم ابھی ٹیلی گرام لکھ رہے ہیں۔ یہ پوری ایکسرسائز جو ہے نا بہت آسان ہے۔ تو سوال نمبر 5 ہے امام کل جملتین، ہر جملے کے سامنے صیغتانی للفعلی، یعنی کہ فعل کی 2 اسناد ہیں، فعل کے 2 صیغے ہیں۔ اختر تم چن لو، الصیغۃ الصحیحۃ صحیح سند کو، صیغے کو، وَأَكْمِلْ بِهَا الْجُمْلَةَ اور اس کے ساتھ جملے کو مکمل کرو۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان تمام جملوں کے سامنے فعل کی 2 اسناد لکھی ہوئی ہیں، ہم نے مناسب سند کو بلینک میں لکھنا ہے۔ تو چلیے جز نمبر 1 ہے فی ای سنۃ بلینک یا فتاتو۔ تو فتاتو کیا ہے؟ مؤنث واحد ہے، اس کے لیے کیا آنا چاہیے؟ تدرسین۔
دیکھیں جب یا لکھا ہوتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے سیکنڈ پرسن کے لیے سند کو چننا ہے. مذکر ہے یا مؤنث ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے. تو مؤنث واحد مخاطب کے لیے تدرسینا آئے گا، یعنی کہ مؤنث واحد ہمارے سامنے کھڑی ہے تو اس کے لیے ہم تدرسینا لکھیں گے. تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا، فی ای سنتن تدرسینا یا فتاتو، یعنی کہ اے نوجوان لڑکی، ینگ گرل، تم کون سے ایئر میں پڑھتی ہو، کون سے سال میں پڑھتی ہو. تو شاید اسکول یا کالج کا سال پوچھا جا رہا ہے. فتاتن نوجوان لڑکی کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ہوگی فتیاتن. اسی طرح اس کا مذکر ہوگا فتن اور پھر مذکر کی جمع ہوگی فتیاتن. جز نمبر 2 ہے بلینک اسم الطبیب الذی یسکن امام بیتنا یا احمدو. تو اب ہم کس سے مخاطب ہیں؟ احمد سے، مذکر واحد سے جو ہمارے سامنے کھڑا ہے. تو پھر ہم کیا لکھیں گے اس کے لیے؟ جی ہاں، تعریفو. اگر لڑکی ہوتی نا تو ہم کہتے تعریفینا اور لڑکے کو ہم کہیں گے تعریفو. اتعرفو اسم الطبیب الذی یسکن امام بیتنا یا احمدو، یعنی کہ اے احمد، کیا تم اس ڈاکٹر کا نام جانتے ہو جو ہمارے گھر کے سامنے رہتا ہے؟ جز نمبر 3 ہے لماذا بلینک الواجباتی بالقلم الاحمری یا بناتی. تو بناتی کے لیے کیا آنا چاہیے؟ تکتبونا یا تکتبنا؟ جی ہاں، تکتبنا. تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا، لماذا تکتبنا الواجباتی بالقلم الاحمری یا بناتی. تو اب یہاں پر تکتبنا کیا ہوگا؟ فعل ہوگا. تو اس تکتبنا کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع مبنی علی السکون فی محل رفع الفاعل النون. اور دیکھیں یہ الواجباتی اس کا مفعول بھی ہے اور یہ منصوب بالکسرہ ہے. تو اس کے معنی ہو جائیں گے، اے میری بیٹیوں، تم سرخ پین کے ساتھ ہوم ورک کیوں لکھ رہی ہو؟ جز نمبر 4 ہے افی وقت العملی بلینک یا ابنائی. تو ابنائی، اب بیٹوں کی بات ہو رہی ہے تو اب کیا کریں؟ تلعبونا لکھیں یا تلعبنا؟ جی ہاں، لڑکوں کے لیے ہم لکھیں گے تلعبونا. افی وقت العملی تلعبونا یا ابنائی، یعنی کہ اے میرے بیٹو، کیا تم کام کے وقت پر کھیل رہے ہو؟ جز نمبر 5 ہے متا بلینک الاسوقی یا ابی. تو چلیے ابھی ابو کے لیے ہم کیا لکھیں گے؟ تذہبو یا تذہبینا؟ جی ہاں، ابو کے لیے ہم کہیں گے تذہبو اور امی کے لیے تذہبینا. تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا، متا تذہبو الی السوق یا ابی، یعنی کہ اے میرے ابو، آپ بازار کب جائیں گے؟ جز نمبر 6 ہے بلینک رقم ہاتف السیدہ لیتی یا امی. تو اب امی کی باری آ گئی ہے تو امی کے لیے ہم کیا لکھیں گے؟ تعریفینا. اتعریفینا رقم ہاتف السیدہ لیتی یا امی، یعنی کہ اے میری امی، کیا آپ میڈیکل اسٹور کا نمبر جانتی ہیں؟ چلیے اب جز نمبر 7 ہے بلینک ہذہ المجلۃ یا اخواتو. اخواتو کے لیے کیا آنا چاہیے؟ تقرؤنا یا تقرأنا؟ جی ہاں، تقرأنا. اتقرأنا ہذہ المجلۃ یا اخواتو، یعنی کہ اے بہنوں، کیا تم نے یہ رسالہ پڑھا ہے؟
اچھا، اردو میں ہم میگزین کو رسالہ کہتے ہیں، جبکہ عربی زبان میں رسالہ جو ہے نا وہ خط کو کہا جاتا ہے، یاد رکھیں۔ چلیے اب جز نمبر 8 ہے افی محاجع الجامعتی بلینک یا اخی۔ اخی کے لیے کیا ہے؟ تسکنونا یا تسکنو؟ تسکنونا تو جمع کے لیے ہونا چاہیے نا، اخی کے لیے ہم لکھیں گے تسکنو۔ تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا افی محاجع الجامعتی تسکنو یا اخی، یعنی کہ اے میرے بھائی کیا آپ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتے ہیں؟ جز نمبر 9 ہے نحن لا بلینک کرۃ القدم فی الشوارع۔ تو نحنو کے لیے کیا آئے گا؟ الابو یا نلابو؟ جی ہاں، نلابو۔ نحن لا نلعب کرۃ القدم فی الشوارع، یعنی کہ ہم سڑکوں پر فٹ بال نہیں کھیلتے ہیں، اچھے بچے ہیں۔ تو کرۃ القدمی کے کیا معنی ہیں؟ فٹ بال، اور فی الشوارع سڑکوں پر، شارع کی جمع ہے شوارعی۔ چلیے جز نمبر 10 ہے اینا تدرسو انتا، تم کہاں پڑھتے ہو؟ بلینک بالجامعۃ الاسلامیتی۔ تو اب یہاں پر کیا آنا چاہیے؟ ادرسو یا ندرسو؟ دیکھیں سوال میں انتا ہے نا، اس لیے ہم ادرسو لکھیں گے، ایک بندے سے سوال ہو رہا ہے اس لیے ہم یہاں پر لکھیں گے ادرسو۔ تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا ادرسو بالجامعۃ الاسلامیتی، یعنی کہ میں اسلامیہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے تأمل الامثلۃ الآتیۃ۔ چلیے ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم مثالوں پر غور کریں۔ اگر ہمیں غور کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے نا تو پھر ضرور اس میں کوئی امپورٹنٹ پوائنٹ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو چلیے دیکھتے ہیں کون سا پوائنٹ ہے۔ پہلی مثال ہے سمعت انہا احسن طبیبۃ فی المستشفی، یعنی کہ میں نے سنا ہے کہ وہ ہاسپٹل میں سب سے اچھی لیڈی ڈاکٹر ہے۔ چلیے دوسری مثال ہے یقولون انہا احسن طبیبۃ فی المستشفی، یعنی کہ کہتے ہیں کہ بے شک وہ ہاسپٹل میں سب سے اچھی لیڈی ڈاکٹر ہے۔ اور تیسری مثال ہے ان القرآن کتاب اللہ، بے شک قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ تو اب دیکھیں ان تینوں جملوں میں ایسی کیا بات ہے، ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ دیکھیں انا جو ہے نا وہ ہمیشہ جملے کے درمیان میں آئے گا۔ انا کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ انا کے معنی ہوتے ہیں کہ، دیٹ، اور انا کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ بے شک، یقیناً، سرٹنلی۔ تو فعل قالا کی کوئی بھی فارم ہو، کوئی بھی سند ہو، چاہے ماضی سے ہو چاہے مضارع سے ہو، جملہ جب قالا کی کسی فارم سے شروع ہوگا تو اس کے بعد انا آئے گا، انا نہیں آئے گا۔ اسی طرح جملے کے شروع میں اگر آنا ہو تو انا آئے گا، کبھی جملہ انا سے نہیں شروع ہوگا، انا سے شروع ہوگا۔ دیکھیں ہمیں پتہ ہے نا کہ ہم کہ یہ جملے کے درمیان میں لگاتے ہیں نا۔ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میرا ہوم ورک ختم ہو گیا ہے، تو یہ کہ میں درمیان میں لگاؤں گی نا، جملے کے شروع میں تو نہیں لگاؤں گی۔ بالکل اسی طرح عربی زبان میں بھی یہ انا جو ہے نا یہ جملے کے درمیان میں آتا ہے، اور قالا کی کوئی بھی فارم ہو، کوئی بھی سند ہو، خواہ وہ ماضی کی ہو مضارع کی ہو، اگر اس سے جملہ شروع ہوگا تو اس کے بعد انا آئے گا۔ اور اسی طرح جملے کے شروع میں بھی ہمیشہ انا آئے گی، انا نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟
اسی بات کو دیکھیں، انہوں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے فی اول الجملتی، یعنی کہ جملے کے شروع میں کیا آتا ہے؟ انا. بعد قالا انا، یعنی قالا کے بعد بھی انا آئے گا، اور بعد الافعال الاخری، یعنی کہ اور دوسرے افعال کے بعد انا آئے گا. آگے نا بات سمجھ؟ تو چلیے اب ان سب پوائنٹس کی پریکٹس کرتے ہیں. تو سوال نمبر 7 ہے اقرأ الجمل الآتیہ مع ضبط حمزتی الف نا، یعنی کہ ہم نے ان تمام جملوں میں جو اس طرح کر کے لکھا ہوا ہے نا، اس کے حمزہ کے اوپر اعراب لگانے ہیں. ہم نے یہ واضح کرنا ہے کہ یہاں پر انا آنا چاہیے یا انا. بڑا آسان سوال ہے، لیکن 2 باتیں ہم نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں. ایک تو یہ کہ انا ہمیشہ جملے کے شروع میں آئے گا، اور دوسرا قالا کے بعد ہمیشہ انا آئے گا. انا کی یہ 2 صورتیں ہیں، باقی سب جگہوں پر انا آئے گا. چلیے اظنو، اب دیکھیں ادھر کیا آنا چاہیے، انا یا انا. لیکن قالا نہیں ہے نا، اس لیے ہم کیا لکھیں گے؟ انا. اظنو انہو طالب جدید، یعنی کہ میرا خیال ہے کہ وہ ایک نیا طالب علم ہے. جز نمبر 2 ہے قول المدرس. اب کیا کروں، انا یا انا؟ قالا آ گیا نا، اس لیے میں اسے انا کر دوں گی. قول المدرس ان الطالب الجدید مجتہد جدا، یعنی کہ استاد نے کہا بے شک نیا طالب علم بہت محنتی ہے. چلیے اب جز نمبر 3 ہے سمعت. اب کیا لکھوں یہاں پہ، انا یا انا؟ جی ہاں انا. قالا کے علاوہ سب جگہوں پر نا انا آئے گا. سمعت ہے نا، اس لیے اس کے بعد انا آئے گا. تو یہ پورا جملہ کچھ یوں ہوگا کہ سمعت ان المدرس ما جاء اليوم، یعنی کہ میں نے سنا ہے کہ آج استاد نہیں آیا تھا. جز نمبر 4 ہے کیا لکھوں، انا یا انا؟ جی ہاں انا، جملے کے شروع میں ہے نا، اس لیے ہم لکھیں گے انا. ان اللہ ربی، بے شک اللہ میرا رب ہے. جز نمبر 5 ہے قال زمیلی. اب کیا لکھوں، قالا آ گیا ہے، جی ہاں انا. قال زمیلی ان المدرس ما جاء اليوم، یعنی کہ میرے کلاس فیلو نے کہا ہے کہ بے شک آج استاد نہیں آیا ہے. جز نمبر 6 ہے اشہدو. کیا لکھوں، جی ہاں انا محمدن رسول اللہ. یہ تو ہر مسلمان کو اچھی طرح سے پتہ ہے. اور اب یہاں پہ دیکھیں اشہدو ہے نا، قالا نہیں ہے نا، اس لیے ہم انا لکھیں گے. یعنی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. چلیے جز نمبر 7 ہے قرأت فی الصفیحۃ. اب کیا لکھوں، قالا نہیں ہے نا اس کے شروع میں، اس لیے ہم لکھیں گے انا. وزیر الخارجیتی سیرجع من لندن غداً، یعنی کہ میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ وزیر خارجہ یعنی کہ فارن منسٹر کل لندن سے لوٹیں گے. جز نمبر 8 ہے اظنو. کیا لکھوں، انکا. اظنو انکا من پاکستان، یعنی کہ میرا گمان ہے کہ تم پاکستان سے ہو، یا میرا خیال ہے کہ تم پاکستان سے ہو. جز نمبر 9 ہے قال لی طبیب. اب کیا لکھوں، قالا ہے نا، اس لیے انکا لست بمریض، یعنی کہ مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے
کہ تم بیمار نہیں ہو، ڈرامے کر رہے ہو۔ چلیے اب جز نمبر 10 ہے اظنو۔ اب کیا لکھوں، انا یا انا؟ جی ہاں انا، جب کالا نہ ہونا تو آپ مزے سے انا لکھ دیں۔ اظن ان الطبیبات اللاتی خرجنا من المستشفى الآن من الولایات المتحدہ، یعنی کہ میرا گمان ہے کہ لیڈی ڈاکٹرز جو ابھی ہاسپٹل سے نکلی ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس سے ہیں، امریکہ سے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ جز نمبر 11 ہے اتعرفین۔ اب کیا آئے گا، انا یا انا؟ جی ہاں انا، کالا نہیں ہے اس لیے ہم انا لکھیں گے۔ ان الطالبۃ الجدیدۃ التی جاءت قبل 3 ایام تعرف 5 لغات، یعنی کہ کیا تم جانتی ہو کہ نئی طالبہ جو 3 دن پہلے آئی تھی 5 زبانیں جانتی ہے، 5 لینگویجز جانتی ہے۔ جز نمبر 12 ہے، اب کیا کریں، انا یا انا؟ جی ہاں، جملے کے شروع میں ہمیشہ انا آئے گا۔ ان الدرس سہل، یعنی کہ بے شک سبق آسان ہے۔ جز نمبر 13 ہے یقولون۔ اب کیا لکھوں، جی ہاں انا، قولا کی کوئی بھی فارم ہو اس کے بعد انا آئے گا۔ یقولون ان الامتحان سیکون فی الاسبوع الاول من شہر رجب، یعنی کہ کہتے ہیں کہ بے شک امتحان رجب کے مہینے کے پہلے ہفتے میں ہوں گے۔ اب دیکھیں سا آیا ہے نا، حرف استفہام ہے، اس لیے ہم اس جملے کا ترجمہ مستقبل میں کریں گے، ہوں گے۔ جز نمبر 14 ہے اتظن۔ کیا لکھوں، انا یا انا؟ جی ہاں انا۔ اتظن اننی ضعیف، یعنی کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں کمزور ہوں؟ مجھے کمزور نہ سمجھو، ایسا مکہ دوں گا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ تو چلیے ابھی سوال نمبر 8 پر آ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے ہذہ اسماء ایام الاسبوع، یعنی کہ یہ ہفتے کے دنوں کے نام ہیں۔ تو مجھے بتائیے یہ جملہ کون سا ہے؟ ہذہ سے شروع ہو رہا ہے نا، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اور مبتدا کہاں ہے؟ جی ہاں یہ ہذہ اس کا مبتدا ہے، اور اسماء، جی نہیں، یہ اس کا بدل نہیں ہے بلکہ یہ اس کی خبر ہے۔ دیکھیں خبر مرفوع ہوتی ہے نا، اس لیے اسماء صرف یہاں پر مرفوع ہے۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ اس کی خبر ہے، وہ ہوا مضاف، اور ایامی اس کا مضاف لیہ ہے، وہ ہوا مضاف، اور الاسبوعی مضاف لیہ ہے۔ یہ تو محض آپ کی انفارمیشن کے لیے کچھ باتیں ہیں جو میں نے بتائی ہیں۔ ہم نے دراصل اس سوال میں عربی زبان میں ہفتے کے دنوں کے نام سیکھنے ہیں، تو چلیے آئیے سیکھتے ہیں۔ آپ میں سے جن افراد کو فارسی زبان آتی ہے انہیں پتہ ہوگا کہ فارسی زبان میں ہفتے کے دنوں کو نمبرز کے حساب سے پکارا جاتا ہے، جیسے کہ وہ کہتے ہیں شنبہ، یک شنبے، دو شنبے، سے شنبے، 4 شنبے، 5 شنبے۔ بالکل اسی طرح عربی زبان میں بھی ہفتے کے دنوں کے نام نہیں ہوتے بلکہ انہیں نمبرز کے حساب سے پکارا جاتا ہے، سوائے ہفتے اور جمعے کے۔ جیسے وہ ہفتے یعنی کہ سیٹرڈے کو یوم السبتی کہتے ہیں، پھر وہ اتوار یعنی کہ سنڈے کو یوم الاحدی کہتے ہیں۔
یوم الاحد کے لفظی معنی کیا بنتے ہیں؟ پہلا دن۔ پھر پیر یعنی کہ منڈے کو وہ یوم الاثنین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یوم الاثنین۔ اور اس کا لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ دوسرا دن۔ اسی طرح منگل یعنی ٹیوزڈے کو وہ یوم الثلاثاء کہتے ہیں، یعنی کہ تیسرا دن۔ اور پھر بدھ یعنی کہ ویڈنسڈے کو وہ یوم الاربعاء کہتے ہیں، یعنی کہ چوتھا دن۔ جبکہ جمعرات یعنی کہ تھرسڈے کو وہ یوم الخمیسی کہتے ہیں، یعنی کہ پانچواں دن۔ اور جمعے کو وہ جمعہ کہتے ہیں۔ کیا کہیں گے جمعے کو؟ یوم الجمعاتی۔ تو یہ تو تھے عربی زبان میں ہفتے کے دنوں کے نام۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ آگے ہے الکلمات الجدیدۃ کی ٹیبل۔ سب سے پہلا لفظ ہے دواؤن یعنی کہ میڈیسن، اور اس کی جمع ہوگی ادویتن۔ پھر ہے واجباتن یعنی کہ ہوم ورک۔ جارن ہمسائے کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہوگی جیرانن۔ تلمیذن شاگرد بچے کو کہتے ہیں، چھوٹا شاگرد، اور اس کی جمع ہوگی تلامذتن۔ پھر تلمیذتن چھوٹی بچی شاگرد کو کہیں گے، یعنی کہ اس کا مؤنث ہے، اور اس کی جمع ہوگی تلمیذاتن، جمع مؤنث سالم۔ رقم جو ہے وہ نمبر کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہوگی ارقامن، نمبرز۔ ہاتفن فون کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہوگی ہواتف۔ عملن عمل کو کہتے ہیں، ایکشن کو، کام کو، اور اس کی جمع ہوگی اعمالن۔ وقتن وقت کو کہتے ہیں، ٹائم کو، اور اس کی جمع ہوگی اوقاتن۔ وزیر الخارجیتی یعنی کہ فارن منسٹر۔ پھر فعل ماضی ہے شہیدہ یعنی کہ وہ گواہ ہوا، اور اس کا مضارع ہوگا یشہدو یعنی کہ وہ گواہ ہوتا ہے۔ پھر فعل ہے دہیکا یعنی کہ وہ ہنسا، اور اس کا مضارع ہوگا یدھکو یعنی کہ وہ ہنستا ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ سبق بھی مکمل ہو گیا ہے، اور اس کی تمارین بھی۔ تو چلیے ابھی اگلے سبق پر چلتے ہیں۔ تو فعل ہے ذہبا، اور اس کا مضارع ہوگا یذہبو۔ چلیے اس کے مضارع کی پہلے پوری گردان دہرا لیتے ہیں، پھر اس سبق کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے میرے ساتھ اونچی آواز میں بولیں۔ یذہبو، یذہبانی، یذہبونا، تذہبو، تذہبانی، یذہبنا، تذہبو، تذہبانی، تذہبونا، تذہبین، تذہبانی، تذہبنا، اذہبو، نذہبو۔ تو اب اگلا سبق ہے الدرس الثالث یعنی کہ تیسرا سبق۔ یہ سبق الحمدللہ اب ہمارے لیے بالکل بچوں کا کھیل ہے، کیونکہ الحمدللہ ہم نے ماضی مضارع کی اچھی طرح سے پریکٹس کر لی ہے۔ یہ جو ہم ہر DVD کے شروع میں افعال کی پریکٹس کرتے ہیں نا، اب آگے جا کر ساری زندگی وہ ہمارے بہت کام آئے گی۔ مثال کے طور پر اس سبق کو دیکھیں، اس میں یہ جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ سب ہمیں پہلے سے پتہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس لائن کو سمجھ لیتے ہیں۔ الغائب یعنی کہ تھرڈ پرسن، المخاطب یعنی کہ سیکنڈ پرسن، اور المتکلم یعنی کہ فرسٹ پرسن۔ تو حامدن کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ یذہبو، اور آمنہ کے لیے تذہبو۔ اسی طرح حامدن، وائلیون و ہاشمن، یہ کیا ہو گئے؟ یہ دو سے زیادہ ہے نا، اس لیے یہ جمع ہیں، اور جمع مذکر تھرڈ پرسن کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ یذہبونا۔ اسی طرح آمنۃ و مریم و زینب، یعنی کہ جمع مؤنث تھرڈ پرسن کے لیے ہم کہیں گے یذہبنا۔
2 سے زائد خواتین کے لیے ہم کہیں گے یذهبنا. پھر انتا کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ تذهبو. اور انتی کے لیے تذهبین. اسی طرح انتم کے لیے ہم کہیں گے تذهبون اور انتن کے لیے تذهبن. انا اذهب، نحن نذهب. الحمدللہ یہ سب ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے. تو الحمدللہ آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.